2022 का साल पूरी दुनिया की मईशतों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, जिसने रूस और यूरोप दोनों को रिसेशन में डाल दिया। चीन पहले ही कोरोना और रियल एस्टेट दोनों मसाइल की वजह से मुआशी बहरान का सामना कर रहा था, और यहाँ हिंदुस्तान में हम पहले ही करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव देख रहे थे, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। और पूरी दुनिया की बड़ी करेंसियों के साथ ऐसा ही मामला था कि अब ऐसा लगता है कि अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, और इसने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रिसेशन का मुशाहिदा कर रही है। इसका हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशतों पर असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए कि अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। तो आइए इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। हर कोई ये सोचता है कि अमेरिका का साथ बाजारी की तरफ बढ़ रहा है, इसका हिंदुस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। हकीकत ये है कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए तय किए जाते हैं, लेकिन दो सबसे मशहूर हैं। नंबर 1, टेक्निकल रिसेशन, जो इस वक्त होती है जब GDP के 2/4 हिस्से मुसलसल मुतासर होते हैं। लिहाजा अब अमेरिकी मईशत टेक्निकल तौर पर आखिरी 2 सालों में 0.6 और 1.6% तक सुकड़ गई है। अमेरिका पहले ही रिसेशन का शिकार है, तो दूसरी तारीफ दर हकीकत कौमी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से बयान की गई है, जो मुतअद्दिद पैरामीटर्स की बुनियाद पर रिसेशन का तयन करती है। इसमें घरेलू मुलाजमत, ज़ाती आमदनी की खपत के अखराजात शामिल हैं। लेकिन मज़े की हकीकत यह है कि इस बात का लफ्ज़ी तौर पर कोई तयन नहीं है कि रिसेशन कब और कितनी बुरी होने वाली है, क्योंकि ये अनगिनत अवामिल पर मुनहसर है जिनका अंदाज़ा करे अर्ज के ज़हीन तरीन लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए सवाल ये है कि रिसेशन कैसे होगी, क्या रिसेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और हम अपनी दौलत को अच्छी तरह से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत से तरीकों में से एक तरीका ऐसा है जिसके ज़रिए माहिरीन मुआशियात रिसेशन की पेशनगोई करने के सबसे करीब पहुँच गए हैं। अब अगर भारतीय हुकूमत वर्ल्ड बैंक के पास जाने के बजाय करोड़ों में एक ब्रिज बनाना चाहती है, तो वो सिर्फ ये 10 रुपए हिंदुस्तानी अवाम से उधार लेगी। अब जाहिर है एक शख्स हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का हक नहीं दे सकता, इसलिए हुकूमत 100 करोड़ के बॉन्ड को 10,000 यूनिट्स में तकसीम करेगा, जिसमें हर यूनिट की कीमत अब 1 लाख रुपए है। क्योंकि हुकूमत एक साथ अपने तमाम शहरियों तक नहीं पहुंच सकती, वो हर एक 5,000 यूनिट 2 बैंकों को फरोख्त करेगी। HDFC की ICN खरीदेगा यूनिट्स 50 करोड़ रुपए फी यूनिट, और फिर वो इसे अपने सार्फिन को 1 लाख रुपए फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त करेंगे। लिहाजा जब 10,000 लोग इस बॉन्ड को 1 यूनिट खरीदेंगे, तो इन्होंने बुनियादी तौर पर हुकूमत को हर एक को 1 लाख रुपए और HDFC के जरिए मजमूई तौर पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। अब इसके बदले में हुकूमत जमानत देगी कि 1 साल के बाद वो ये रकम 3% सूद के साथ वापस करेगी। तो 1 साल के बाद हुकूमत अपने सरमायाकारों को 1 लाख रुपए के अलावा 3% सूद अदा करेगी, जो कि 3,000 रुपए बनता है। बॉन्ड मार्केट ऐसा लगता है कि अब यहाँ की गिरफ्त ये है कि आप इस रकम को हुकूमत में जितना ज्यादा रखेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा सूद देंगे। मिसाल के तौर पर 2 साला बॉन्ड आपको 3% सूद अदा कर सकता है, और 10 साला बॉन्ड आपको 7% सूद अदा कर सकता है। और ये वो जगह है जहां सप्लाई फोर्सेस की तलब आती है, जिसके तहत कलील मुद्दती शरह सूद और तवील मुद्दती शरह सूद में उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 3 साला बॉन्ड फरोख्त हो रहा है 100 रुपए फी यूनिट 3% सूद पर, और एक 10 साला बॉन्ड जो इसी 100 रुपए फी यूनिट पर फरोख्त हो रहा है, लेकिन चूंकि ये एक तवील मुद्दती बॉन्ड है, इसकी शरह सूद 5 है। लिहाजा अगर आप 3 साल के बाद बॉन्ड 100 रुपए की सरमायाकारी करते हैं, तो आपके सूद के तौर पर 3 रुपए मिलेंगे, और 5 रुपए जैसा कि ये 10 साल के बॉन्ड के लिए, तो HDFC इस यूनिट की कीमत 120 रुपए तक बढ़ा देगा। लेकिन दोबारा चूंकि वापसी वही 5 रुपए है, 120 रुपए पर 5 रुपए का सूद 4.16% की शरह सूद के बराबर है। तो क्या आप देखते हैं कि मार्केट की वजह से क्या हुआ, एक मुख्तसर मुद्दत के बॉन्ड का सूद तवील मुद्दती बॉन्ड से ज्यादा हो गया, और पिछले 50 सालों में जब भी ऐसा हुआ, रिसेशन का सामना करना पड़ा।
یعنی 2007 میں جنوری میں، جبکہ اس نے 3 ماہ کے بانڈ کی پیداوار 5.11 تھی۔ اسی دوران 10 سالہ بانڈ کے لیے یہ صرف 4.76% تھا، اور یہیں سے 2008 کی ریسیشن کو دیکھا، اور اب ایک بار پھر دنیا ریسیشن کے بہت قریب آ رہی ہے، جبکہ 3 ماہ کے بانڈ کی پیداوار 10 سالہ بانڈ کے لیے 3.19 ہے۔ یہ 3.45% ہے، لہٰذا یہ اب الٹنے کے بہت قریب ہے۔ اگر یہ 3 ماہ کی پیداوار 10 سالیہ پیداوار سے اوپر جاتا ہے، کساد بازاری کا امکان تقریباً یقینی ہے۔ امریکی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، GDP سست ہو رہی ہے، اور تانبے کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ اس لیے ٹیکنیکل ریسیشن کے علاوہ ہم حقیقت میں 2022 کے آخر یا 2023 کے آغاز میں کساد بازاری جیسا ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بازار میں ہر طرف تناؤ ہے۔ تو اب جو سوال ہم نے سنا وہ یہ ہے کہ اس ریسیشن کا ہندوستانی معیشت پر کیا اثر پڑے گا، اور بطور سرمایہ کار ہمیں ہر وقت کساد بازاری میں اپنی دولت کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہوتا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور وفاقی حکومت نے قرض دینے کی شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ FOMC نے اپنی پالیسی سود کی شرح میں 3/4% اضافہ کیا ہے، اور توقع کرتے ہیں کہ جاری اضافہ مناسب ہوگا، جس کا اعلان فیڈرل ریزرو نے کیا۔ وہ سود میں اضافہ کر رہا ہے، شرح 20% پوائنٹ کے 3/4 تک ہے، جو کہ 1994 کے بعد سب سے تیز ترین اضافہ ہے۔ فیڈرل ریزرو نے آج ایک بے مثال اقدام کرتے ہوئے شرح سود میں اضافہ کر کے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں اضافے کے بارے میں اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بار میں آپ یہ خبریں سنیں گے۔ فرض نے شرح سود کو چھپا رکھا ہے، اور امریکی بینک کی جانب سے کچھ بے ترتیب شرح سود میں اضافہ ہندوستانی معیشت کے لیے اتنا بڑا معاملہ کیوں ہوگا؟ مطلب یہ کہ آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ کیری ٹریڈ سے کرنسی پر براہ راست اثر پڑتا ہے، جو پھر انڈین کرنسی کی قدر کو متاثر کرتا ہے، جس کے بعد انڈین درآمدات پر اثر پڑتا ہے، آخر کار اس کا معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ یہ کرنسی کیری ٹریڈ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ آئیے ایک کہانی کا استعمال کرتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارک ایک ارب پتی ہے جو کرنسی کیری ٹریڈ کا استعمال کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ وہ امریکی بینکوں میں قرضے کی شرح کو چیک کرے گا اور ہندوستان میں بانڈ مارکیٹ کی جانچ پڑتال کرے گا، تاکہ اگر امریکی بینک 2% سود پر قرض دے رہے ہیں اور ہندوستانی بانڈ 4% سود دے رہا ہے تو یہ کرنسی کے لیے ایک مناسب مارکیٹ ہے۔ تجارت کو آگے بڑھائیں تو ماضی اس کی حکمت عملی کو متعین کرے گا۔ تو اپنے پہلے سٹیپ پاس میں US بینک سے $1 ملین قرض لے گا۔ دوسرا، وہ اس $1 ملین کو روپے میں تبدیل کرے گا، جس کی رقم 8 کروڑ بھارتی روپے یا 80 ملین بھارتی روپے بنتی ہے۔ اور پھر وہ ان 8 کروڑ روپے کو انڈین بانڈ میں لگائے گا اور اسے 1 سال کے لیے وہیں چھوڑ دے گا۔ پھر 1 سال کے بعد اسے 8 روپے 4% سود کے ساتھ ملیں گے، جو کہ 8.32 کروڑ بنتے ہیں۔ اب وہ اس رقم کو ڈالر میں تبدیل کر دے گا، جس کی رقم 1.0 ہوگی، ملین ڈالر۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس نے امریکن بینک کو صرف 2% سود ادا کرنا ہے، جیسے کہ 1.00 ملین ڈالرز میں ہے، تو اندازہ لگائیں کہ وہ امریکن بینک کو 1.04 ملین میں سے 1.02 ملین ادا کرے گا جو اس نے ہندوستان سے بنائے ہیں۔ بانڈ مارکیٹ اور بقیہ 0.02 ملین ڈالر انڈین کرنسی میں اس کا منافع ہوگا 16 لاکھ روپے، جو کہ بنتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف پیسے کو گھما کر 16 لاکھ روپے بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح غیر ملکی سرمایہ کار اپنا پیسہ بین الاقوامی منڈیوں میں گھماتے ہیں اور کرنسی ٹریڈ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنسی کیری ٹریڈ امریکن بینک کی طرف سے لگائی جانے والی شرح سود اور ہندوستانی بانڈ مارکیٹ کی طرف سے دیے جانے والے سود میں فرق کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فیڈ نے شرح سود میں اضافہ کیا، تو اب اگر امریکی بینک 3% سود پر رہنے لگے تو کیا ہوگا، اور ان کو
$1.03 ملین ادا کرنے ہوں گے، جس سے اس کا منافع کم ہو کر صرف $10,000 رہ جائے گا۔ وہ اس کے اوپر صرف 8 لاکھ روپے بنتا ہے اور اس کے روپے کی قدر 80 سے 82 روپیز تک گر جائے گی۔ جب وہ 8.32 کروڑ کو ڈالر میں تبدیل کرتا ہے تو اس کے پاس صرف 1.01 ملین ڈالر ہوں گے۔ لیکن چونکہ فیڈ کی شرح سود 3% ہے، اگر روپے کی قدر گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں، منافع کا مارجن اور درآمدات پر منحصر صنعت میں پتلا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور آخرکار معیشت پر ایک لہر کا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح کرنسی لے جانے والی تجارت پر اثر پڑتا ہے، ہماری کرنسی کی قدر اور ہماری اقتصادیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خبروں کی سرخیاں یہ کہتی ہیں کہ RBI کو بھی شرح سود کو چھپانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم قدر کو کنٹرول کر سکیں۔ ہماری کرنسی کی یہ پہلا بڑا طریقہ ہے جس کے ذریعے امریکی ریسیشن معیشت کو متاثر کرے گا۔ دوسرا انتہائی اہم ہے، IT انڈسٹری ہے، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ IT انڈسٹری ہندوستان کے لیے سب سے اہم صنعتوں میں سے ایک ہے، جو پورے GDP میں تقریباً 8% کا حصہ ڈالتی ہے۔ ترقی کی سست روی کا سامنا کر سکتی ہیں، لیکن یقینی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ کاروبار کے لیے سافٹ ویئر زندگی کے لیے پانی کی طرح ہے۔ حالانکہ ان کی آمدنی لالچ کے دوران بڑھتی تھی، ان کا آپریٹنگ مارجن 2015 میں 2.5 سے کم ہو گیا تھا، 2020 میں 2.1 اور پھر 1 ٹکرانے کے بعد اس میں کمی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صنعت کو اس بلندی کی شرح کا سامنا ہے، لہذا جب ریسیشن آئے گی تو IT پیشہ ور افراد کی تنخواہیں اتنی بڑھ سکتی ہیں جتنی آج اچھل رہی ہیں۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری تجارتی اشیاء کی فروخت پر سخت اثر، جس کے لیے ہمارے پاس یورپ اور امریکہ میں بڑے کلائنٹس خریدے گئے ہیں۔ در حقیقت امریکہ ہندوستان کی 16 رقم کے لیے سب سے بڑا برآمدی مقام ہے، ہماری کل برآمدات کا 18% تک ہے، لہٰذا امریکہ میں کساد بازاری ہندوستان سے براہ راست کم برآمدات کا باعث بنتی ہے۔ در حقیقت اکنامک ٹائمز میں رفیق ایما، جو ہندوستان میں چمڑے کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیوں میں سے ایک ہے، ان کے چیئرمین ہی کہتی ہیں کہ موسم گرما 2023 کے نئے آرڈر دیکھیں گے۔ 2023 کے موسم سرما کے آرڈرز میں 20 سے 25 تک کمی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری صنعت کو بھی اسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ اور آخر میں ایک اور بڑا مسئلہ جس کا سامنا ہندوستانی بازاروں کو امریکی علیحدگی کی وجہ سے کرنا پڑے گا، وہ ہے سٹارٹ اپ فنڈنگ کرنچ اور برطرفی۔ اور آپ شاید یہ پہلے ہی دیکھ چکے ہوں گے کہ سرمایہ کار اب ان سٹارٹ اپس کو منافع کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا سٹارٹ اپ ہے جو منافع سے بہت دور ہے تو یا تو وہ ملازمین کی چھٹی کی وجہ سے ہے یا پھر کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔